प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा हज़रत सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के शहर बंडू चले गए। ये जगह छोटे बड़े हिंदुओं के मंदिरों से भरी पड़ी थी और इस जगह पर ज़्यादातर हिंदू लोग ही रहा करते थे और उन लोगों में से कसीर तादाद हिंदू जोगियों की थी। दोस्तों, हिंदू जोगी अपने गुरूर की वजह से मुसलमानों को इस इलाका में आने की इजाज़त नहीं देते थे और यहाँ के बड़े मंदिर का एक जोगी अपने आप को सांप की शक्ल में तब्दील करके मुसलमानों को हिरासा किया करता था। एक दफ़ा वो जोगी सांप बनकर मुसलमानों की मस्जिद में दाखिल हुआ और मस्जिद के सहन में कुंडली मारकर बैठ गया, जिसे देखकर नमाजी बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए। दोस्तों, जब सैयद अशरफ रहमतुल्लाह अलैह बंडू पहुँचे थे तो वहाँ के लोगों ने आप रहमतुल्लाह अलैह को उन हिंदू जोगियों की कारस्तानियों के बारे में बताया तो आप रहमतुल्लाह अलैह को भी हिंदुओं के मंदिरों के पास जाने से मना फरमाया, मगर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अब तो मैं अपना क़याम हिंदुओं के इस बड़े मंदिर के अंदर ही करूँगा। दोस्तों, ये कहकर सैयद अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुओं के बड़े मंदिर की तरफ चल पड़े। जब वो मंदिर के अंदर पहुँचे तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत से जोगियों को बैठा देखकर ये फरमाया कि तुम्हारा वो जोगी कहाँ है जो अपने आप को सांप की शक्ल में तब्दील कर लेता है। प्यारे दोस्तों, ये बात सुनकर एक नौजवान पुजारी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और उस पुजारी ने हज़रत सैयद अशरफ रहमतुल्लाह अलैह पर हमला करने की नीयत से अपना कदम आगे बढ़ाया तो सैयद अशरफ रहमतुल्लाह अलैह ने नज़र भर कर उसे देखा तो आन की आन में सारे के सारे पुजारी पत्थर के बुत बन गए। तो फिर सैयद अशरफ रहमतुल्लाह अलैह उस मंदिर के अंदर चले गए तो आपने देखा कि वहाँ एक बेलबास जोगी एक बुत के आगे बैठे हुए कुछ मंत्र पढ़ रहा था। आप रहमतुल्लाह अलैह की आहट को पाकर गुस्से से वो जोगी आपकी तरफ मुड़ा और निहायत बदतमीजी से कहने लगा कि तुमने मेरे चेलों को पत्थर का बना दिया है और तुमने मेरी तपस्या भी खराब कर डाली है। आज तुम यहाँ से जिंदा वापस बचकर नहीं जाओगे। तो दोस्तों, हज़रत सैयद अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह उस हिंदू पुजारी की बात सुनकर हंसने लगे और फरमाया कि तुम एक बाकमाल पंडित हो मगर अभी भी नामुकम्मल हो। दोस्तों, ये बात सैयद अशरफ रहमतुल्लाह अलैह के मुंह से अभी निकली भी नहीं थी कि पंडित ने चमगादड़ की तरह मंदिर के सतूनों के दरमियान उड़ना शुरू कर दिया। तो हजरत सैयद अशरफ रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुरा कर फरमाया कि तुम सांप के साथ साथ चमगादड़ का रूप भी बदल लेते हो। ये कहना था कि वो पंडित एक कीड़े की शक्ल में तब्दील होकर जमीन पर आन गिरा और तड़पने लगा। अब सैयद अशरफ रहमतुल्लाह अलैह को उस पुजारी पर तरस आने लग गया तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसको सीधा किया और उस तरह वो अपनी असली शक्ल में वापस आ गया। लेकिन अभी तक वो पुजारी तड़प रहा था। वो फौरन हजरत सैयद अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर गया और आप रहमतुल्लाह अलैह के हाथों मुसलमान हो गया। प्यारे दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसका नाम कमाल पंडित ही रख डाला। बाद में उसके 500 चेले भी मुसलमान होकर हजरत सैयद अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह की मरीदी में दाखिल हो गए। दोस्तों, वो मंदिर एक बहुत बड़ी खानका में तब्दील हो गया और उन लोगों ने अपनी उस इलाके का नाम भी मुसलमानों की कसरत की वजह से कसरत आबाद रख दिया गया। आप रहमतुल्लाह अलैह जिस हुजरा में मुसलमानों को इस्लाम की तालीमात का दरस दिया करते थे
اس کو दारुल ईमान का नाम दे दिया गया और यहाँ पर बड़े बड़े उलमा और मशाइख हजरात तशरीफ लाते थे और इल्म के इस चश्मा से शिकम शेर होते थे। दोस्तों, हजरत सैयद अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह सुब्हाना व ताला ने वो आली मर्तबा अता फरमाया था कि बड़े बड़े वलीउल्लाह भी आपकी खिदमत में रहने को फ़ख्र महसूस किया करते थे और आप रहमतुल्लाह अलैह के दरसो तदरीस को निहायत शौक़ व लगन से सुनने के लिए लोग दूर दराज के इलाकों से आपकी खानका में तशरीफ़ लाया करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों की भलाई और फलाह के लिए बहुत सी खिदमत सर अंजाम दी हैं जो कि नाकाबिले फरामोश हैं। प्यारे दोस्तों, सैयद अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद शेख कमाल, जो उनके खलीफा भी थे, लोगों के रूहानी पेशवा समझे जाते थे। एक दिन उनके मरीदों को किसी ज़ियाफ़त के एहतमाम का हुक्म फरमाया गया, लेकिन किसी वजह से उस ज़ियाफ़त का इंतज़ाम बरवक्त नहीं हो सका, तो हज़रत शेख कमाल ने जलाल में आकर ज़ियाफ़त के मुंतज़मीन को बद्दुआ दे डाली। दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह की बद्दुआ का ये असर हुआ कि अचानक पूरे का पूरा कस्बा आग की लपेट में आ गया, जिसमें बहुत सारे बेगुनाह बच्चे और औरतें जलकर राख बन गए। तो बाद में हजरत शेख कमाल को बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ। आप इस शर्मिंदगी को लिए हुए हजरत सैयद अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुँचे, मगर सैयद अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह उनसे बहुत ज़्यादा गुस्से थे। तो उन्होंने कहा कि तुमने मेरी ज़रियत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, लिहाजा मैं तुम्हारे साथ मुलाकात बिल्कुल भी नहीं करूंगा। दोस्तों, ये बात सुनकर शेख कमाल महीनों अपने मुर्शिद सैयद अशरफ रहमतुल्लाह अलैह के दर पर पड़े इस्तग़फ़ार करते रहे और कई महीनों के बाद एक दिन सर पर अंगारों से भरा हुआ तश्त लेकर अपने मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हुए, तो सैयद अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें माफ़ तो कर दिया, लेकिन आपने साथ में ये भी फरमाया कि तुम और तुम्हारी आइंदा नस्ल बहुत परेशान रहा करेगी, क्योंकि तुम्हारी बद्दुआ की वजह से बहुत से मासूम औरतें और बच्चे आग में जलकर मर गए थे। तुमने माफ़ी तो मांगी है, चुनाचा मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान के शहर बनारस के एक मंदिर में पत्थर का बुत कुछ अजीब तरीके से बना हुआ था कि जब वो बुत अपनी आंखें खोलता था तो पूरा का पूरा मंदिर जगमगा उठता था। इस करामत को देखने के लिए हिंदुस्तान के तूलो अर्ज़ से हिंदू यात्री रोज़ाना इस मंदिर में आते थे। प्यारे दोस्तों, जब हजरत सैयद अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह बनारस तशरीफ ले गए, तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने भी उस मंदिर में जाकर बुत को देखने का इरादा किया। तो जब आप रहमतुल्लाह अलैह उस मंदिर में दाखिल हुए, तो वहाँ का बड़ा यात्री जो कि सैयद अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह की रियाज़तो करामा से वाकिफ था, आपको उस मंदिर के अंदर ले गया। तो बुत की रोशनी फैलाने वाली आंखों की करामत दिखाई दी और कहने लगा, देखिए हुजूर, आप अपने अनदेखे खुदा को मानते हैं जो कि नजर भी नहीं आता, लेकिन देखिए, जबकि हमारा भगवान सामने नजर आ रहा है, ये पत्थर का बना हुआ है और साफ और ठोस है। ये सुनकर सैयद अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और बुत की तरफ देखने लगे। आप रहमतुल्लाह अलैह का उस बुत की तरफ देखना था कि बुत रेत की मानद टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। दोस्तों, ये देखकर हिंदू पंडित और पुजारी इस सारे मंजर को अपनी नज़रों का फरेब समझने लगे। तो इसी दौरान में मंदिर में इस कदर अंधेरा छा गया कि पुजारियों पर सख्ता तारी हो गया
اور ان کا سب سے بڑا پجاری بالکل پتھر کا بن گیا۔ پیارے دوستو، ان پجاریوں نے اپنے بڑے سردار کو دوبارہ اصلی حالت میں لانے کے لیے بڑے بڑے جاپ اور منتر پڑھنے شروع کر دیے، مگر ان سب کا اس پر کوئی بھی اثر نہیں ہوا اور وہ پجاری پتھر کا بت بن کر رہ گیا۔ یہ دیکھ کر وہ سارے پجاری حضرت سید اشرف سمنانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن حضرت سید اشرف سمنانی رحمت اللہ علیہ نے ان لوگوں کو کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا جس سے ان کا مندر دوبارہ آباد ہو سکتا تھا اور وہ پنڈت اپنی اصلی حالت میں آ سکتا تھا۔ یہ سب سے مایوس ہو کر وہ سارے پجاری واپس چلے گئے، لیکن وہ سوچنے لگے کہ یہ آدمی کوئی اللہ والا معلوم ہوتا ہے۔ وہ آپ رحمت اللہ علیہ کی کرامات سے اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ آخر کار وہ تمام کے تمام پجاری حضرت سید اشرف سمنانی رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یوں ان کا سب سے بڑا پجاری اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا، اور وہ بھی حضرت سید اشرف سمنانی رحمت اللہ علیہ کا مرید خاص بن گیا۔ پیارے دوستو، رفتہ رفتہ پورے کا پورا بنارس حضرت سید اشرف سمنانی کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا، اور اس مندر اور بت کا نام و نشان وہاں سے مکمل طور پر مٹ گیا۔ پیارے دوستو، ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ روح آباد عرف کچوچا کے علاقے میں تشریف فرما تھے، اور آپ کی خدمت میں کافی سارے بزرگان اور علماء حضرات بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک علی نامی اوباش قلندر اپنے 500 قلندروں کے ساتھ نہایت بے ادبی کے ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں داخل ہو گیا۔ آپ اپنے مشائخ کی عادت کے مطابق بہت زیادہ نرمی سے پیش آئے، لیکن وہ مسلسل بدتمیزی کرتے جا رہا تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ خطاب جہانگیری آپ نے کہاں سے حاصل کیا ہے؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے شیخ کی طرف اشارہ کیا، لیکن اس نے بیہودہ اعتراض کرنے شروع کر دیے۔ آپ نے جس قدر علمی حالی سے دلائل دے کر اسے قائل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ قلندر باز نہیں آیا اور بدتمیزیوں پر بدتمیزیاں کرتا ہی جا رہا تھا کہ آخر نوبت یہاں تک پہنچی۔ اس نے دلیل قطعی طلب کی۔ یہ دیکھ کر آپ رحمت اللہ علیہ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، اور آپ رحمت اللہ علیہ نے جوش میں آ کر فرمایا کہ اے مکار، جہانگیر کیا بلکہ میں جہانگیر ہوں۔ یہ سن کر وہ قلندر بے ہوش ہو کر گر پڑا اور اسی وقت مر گیا۔ اس سے سارے شہر میں شور مچ گیا اور سب لوگ حیران و پریشان ہو کر رہ گئے، اور باقی قلندر بہت زیادہ پریشان ہوئے اور آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگے۔ پیارے دوستو، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید بیان فرماتے ہیں کہ قیچاک کی طرف سے ایک لشکر نے بخارا شہر پر حملہ بول ڈالا اور بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور اس لشکر نے بہت سے لوگوں کو قید بھی کر ڈالا، اور انہی قیدیوں میں میرا بھائی بھی شامل تھا، اور میرے والد محترم اپنے بیٹے کے لیے بہت پریشان تھے، اور وہ ہمیشہ مجھ سے یہی کہتے تھے کہ اگر تو میری رضامندی چاہتا ہے تو جا اپنے بھائی کو تلاش کر اور قیچاک کے صحرا کی طرف نکل جا۔ میں نے یہ ماجرا حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا، تو حضرت نے فرمایا کہ تم اپنے باپ کی رضامندی حاصل کرو، اس میں بہت سی سعادتیں اور برکتیں ہوتی ہیں، اور فرمایا کہ جب تم کو اس سفر میں کوئی مشکل پیش آئے گی تو ہماری طرف توجہ کرنا۔ بس اس طرح میں نے قیچاک کے صحرا کی طرف سفر شروع کر دیا، اور اس سفر میں مجھ کو تھوڑی سی تجارت سے بہت سارا نفع بھی حاصل ہوا، اور بلا کسی دشواری کے بہت جلد ہی میں نے اپنے بھائی کو وہاں کے شہر خوارزم میں ڈھونڈ لیا،
اور قیدیوں کی ایک جماعت کے ساتھ میں کشتی میں بیٹھ کر بخارا کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کشتی میں بہت سے لوگ شامل تھے، لیکن دوستو اچانک دریا میں ایک طوفان آ گیا اور کشتی کے غرق ہو جانے کا اندیشہ بڑھنے لگا۔ تو لوگوں نے چیخو پکار اور فریاد کرنا شروع کر دی، اور اسی نا امیدی اور پریشانی کے عالم میں میرے کانوں میں کسی شخص کی حضرت خواجہ کو یاد کرنے کی آواز آئی۔ پیارے دوستو، اس کے سنتے ہی خواجہ کا وہ ارشاد مجھے یاد آ گیا کہ جب تجھ کو کوئی مشکل درپیش ہو تو مجھے یاد کر لیا کرنا۔ بس میں نے حضرت کو یاد کرنا شروع کر دیا، اور حضرت خواجہ کو یاد کر کے میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ پاک، ہمیں اس طوفان سے محفوظ فرما۔ ابھی میں نے دعا مانگی ہی تھی کہ دریا کا تلاطم رک گیا اور وہ طوفان ایک دم سے تھم گیا اور کشتی بھی ڈوبنے سے محفوظ رہی۔ اسی طرح تھوڑے ہی دنوں میں ہم دونوں بھائی بخارا شہر پہنچ گئے، اور ہم لوگ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے تو ہم نے سلام پیش کیا تو خواجہ صاحب مسکرائے اور فرمایا کہ جب تم نے کشتی پر ہم کو سلام کیا تھا تو ہم نے تمہارے سلام کا جواب دیا تھا۔ پیارے دوستو، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کے ایک خادم بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ میری ملاقات کو تشریف لائے۔ میں بہت شرمندہ ہوا کیونکہ میرے پاس کھانے کے لیے آٹا تک نہیں تھا، تو میں نے کسی سے آٹے کا تھیلا منگوایا تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ اس آٹے سے گونتے رہو اور کسی کو اس آٹے میں کمی کی اطلاع مت دینا۔ آپ 10 ماہ تک میرے گھر پر قیام پذیر رہے۔ روزانہ مرید اور دوست آپ رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لیے مسلسل میرے گھر تشریف لاتے رہے، اور ہم اسی آٹے سے روٹیاں بنا کر ان سب کو کھلاتے رہے، اور بدستور وہ آٹا پورے کا پورا ویسے ہی تھا، اس میں تھوڑا سا بھی آٹا کم نہیں ہوا تھا۔ پھر میں نے ایک روز یہ سارا راز حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ کے حکم کے برخلاف اپنے اہل خانہ کو بتا دیا، تو جیسے ہی میں نے اپنے اہل خانہ کو یہ بات بتائی تو اس آٹے میں سے برکت جاتی رہی، اور تھوڑے ہی دن میں وہ سارا آٹا ختم ہو گیا۔ تو وہ مرید فرمانے لگا کہ اس وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہ کی کامل ولایت اور عظیم کرامت پر میرا یقین مزید پختہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، سکندر لودھی کے دور حکومت میں اس کے دربار کا ایک امیر اپنے بادشاہ سے کسی بات پر ناراض ہو کر دربار چھوڑ کر چلا گیا، اور حالات کی گردش میں وہ آدمی ایسا آیا کہ جونپور چلا گیا، مگر وہاں پر بھی اسے کسی قسم کی کامیابی حاصل نہ ہوئی، تو وہ بدقسمت سوچوں میں گم ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اب وہ کہاں جائے اور کہاں جا کر اپنی قسمت آزمائے اور کس بادشاہ یا شہزادے کے پاس جائے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ آج تک میں بادشاہوں اور شہزادوں کے پاس جاتا رہا ہوں، لیکن فیض مجھے کسی سے بھی حاصل نہیں ہوا، کیوں نہ اب کی مرتبہ میں کسی بزرگ اور درویش کے حضور حاضری دوں، شاید اللہ کے نیک بندوں کے طفیل میرے حالات پلٹ جائیں اور میرے نصیب میں لکھی ہوئی غم و پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو وہ آدمی یہ ارادہ کر کے اپنے گھر سے چل نکلا، اور وہ گھومتا گھماتا ردولی آن پہنچا، اور وہاں پہنچ کر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائیو، حالات کا ستایا ہوا ایک بد نصیب انسان ہوں، روٹھی قسمت کو منانے خدا کے نیک بندوں کی دعاؤں کا خواہش مند ہوں، کیا ردولی میں کوئی بزرگ دین ہیں جن کے سامنے رو رو کر میں اپنا حال سناؤں اور ان سے سفارش کراؤں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے وقت کے اس گرداب سے نکال کر سکون عطا کریں۔ جب لوگوں نے اس پریشان حال آدمی کو دیکھا جو تکالیف اور مصائب میں گرا ہوا تھا،
جو کہ اس کے چہرے سے ہی صاف صاف پتہ چل رہا تھا، تو انہوں نے اس سے ہمدردی کا برتاؤ کیا اور اسے حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے ملنے کی نصیحت کی۔ دوستو، وہ آدمی جس کا نام عمر خان تھا، یہ سنتے ہی حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی بزرگی، تقدس اور تقوی سے وہ آدمی بہت زیادہ متاثر ہوا اور اس نے دل میں کہا کہ عمر، یہی وہ بزرگ ہیں جن کے طفیل تمہارے حالات بدلنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ سو اسی وقت وہ آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور رو رو کر ہچکیوں کے ساتھ فریاد کرنے لگا کہ حضرت، میری مدد کیجیے، مجھے تھام لیجیے، میں دنیا کا دھتکارا ہوا ہوں، نہ میرا گھر بار ہے نہ ٹھکانہ ہے، آپ رحمت اللہ علیہ مجھے اپنی پناہ میں لے لیں، اپنے دامن میں جگہ دے کر اس غریب کو سہارا دے دیں۔ تو دوستو، حضرت شیخ عبد القدوس رحمت اللہ علیہ اس بدنصیب کی اس حالت پر بہت زیادہ پریشان ہوئے اور ہمدردی سے سرشار ہو کر بولے، اے نادان، اٹھ، بے صبرا کیوں ہوا جا رہا ہے؟ جب اللہ کی اس زمین پر میرے لیے جگہ ہے تو تمہارے لیے جگہ کیوں نہیں ہوگی؟ ہر بشر اللہ کے نزدیک برابر ہے۔ جا، بے فکر ہو کر جا، تیرا کشکول کبھی بھی خالی نہیں رہے گا۔ جا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگ۔ ہم کون ہوتے ہیں نادان تجھے غم و مصائب سے بچانے والے؟ ہر فعل کا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سزاوار ہے، جس کی مرضی کے بغیر کوئی پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ دوستو، آپ رحمت اللہ علیہ کی باتیں سن کر عمر خان کو بہت زیادہ تسلی ملی، تو اس نے دل میں کہا، عمر خان، اب تیری بدنصیبی کے دن ٹل گئے ہیں اور ابھی اسے اس خوش امیدی سے 2-4 روز ہی گزرے تھے کہ سکندر لودھی کی طرف سے تحفے تحائفوں کے انبار کے ساتھ اسے دربار میں بلایا گیا اور عزت و احترام کے ساتھ اسے ایک عہدہ بھی دے دیا گیا۔ عمر خان یہ جان کر خوشی سے بے قابو ہو گیا اور عقیدت سے پرنم آنکھیں لیے آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت، آج آپ کے طفیل مجھے یہ عزت و مرتبہ دوبارہ حاصل ہوا ہے۔ میں آپ رحمت اللہ علیہ سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ آپ میرے ساتھ شاہ آباد چلیں اور وہاں قیام فرما کر بندگان خدا کو فیض پہنچائیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کی بات مان لی اور شاہ آباد جا کر علم و عرفان کی شمع کی روشنی سے پورے شاہ آباد کو منور کر ڈالا اور رشد و ہدایت کے چشمے جاری کر دیے۔ طالبین دور دور سے پروانوں کی مانند آپ کے پاس آنے لگے۔ دوستو، ایک طویل عرصہ شاہ آباد میں قیام کیے آپ کو ہو چکا تھا اور علم و ہدایت کی جو شمع آپ نے روشن کی تھی، اس سے ہزارہا لوگوں نے اپنے باطن کو منور کیا تھا۔ ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ نے کشف میں دیکھا کہ خراسان سے ایک آگ اٹھی ہے جو چیزوں کو جلاتی جلاتی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے۔ پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ جس قدر جلد ہو سکے اپنے بچاؤ کا کوئی انتظام کر لو، کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی مصیبت تم پر نازل ہونے والی ہے۔ اور پھر جلدی ہی مغل بادشاہ بابر نے ہندوستان پر ایسی یلغار کی کہ سامنے آئی چیز کو خاک کی طرح اڑاتا ہوا وہ ہندوستان کا بادشاہ بن بیٹھا۔ ان حالات میں جب ہر طرف نفسا نفسی کا عالم تھا اور بستیاں تباہی و بربادی سے دوچار تھیں، آپ رحمت اللہ علیہ شاہ آباد چھوڑ کر گنگو میں آ کر رہنے لگے۔ پیارے دوستو، بادشاہ سکندر لودھی کا زمانہ تھا اور شیخ حسام الدین بادشاہ کے مشیر خاص تھے۔ ایک دن سکندر نے آپ سے کہا کہ حضرت، آپ کی خدمات کو دیکھتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس کا صلہ دیا جائے۔ اب آپ ہی فرمائیں کہ آپ کو کس چیز کی خواہش ہے؟ تو حضرت شیخ حسام الدین نے فرمایا کہ میرے ذمہ احتساب کا شعبہ دے دیں اور ساتھ کام کرنے کے لیے مکثر سے لوگ بھی دے دیں، تاکہ میں دین میں منکرات اور بدعات پھیلانے والوں کا قلع کما کر سکوں۔ چنانچہ سکندر لودھی نے ان کی خواہش کے مطابق جو انہوں نے مانگا تھا انہیں عطا کر دیا۔
शेख हसामुद्दीन दरबार से रुखसत होकर गुजरात दक्कन के दौरे पर चले गए और वहाँ के मुआशरे का जायजा लेने लगे और इस्लाम में जो बिदअत फैल चुकी थी उन्होंने उनको ख़त्म करने का सिलसिला शुरू कर दिया और तमाम उलमा और शुरफा से इकरार करवाया कि आइंदा वो इस्लाम में किसी बिदअत को परवान न चढ़ने देंगे और न खुद इसमें इजाफा करेंगे। इस कामयाब और तफसीली दौरे के बाद जब हसामुद्दीन दिल्ली के दरबार में आया तो उसने अपने दौरे की रिपोर्ट दी तो बादशाह भी उसकी कारकर्दगी जानकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि ए हसामुद्दीन तुम अपना काम जारी रखो। दोस्तों, दिल्ली में कुछ अरसा क़याम के बाद हसामुद्दीन अपने मिशन की तकमील की खातिर मुल्तान के सफ़र पर रवाना हो गए। वहाँ आपने बेइंतहा काम किया और दीन में दाखिल बिदअत का खात्मा करने के लिए दिन रात कोशा रहे, यहाँ तक कि आपको कामयाबी मिल गई। उसके बाद आपने पानीपत जाने का इरादा किया और पानीपत पहुंचकर आपको हज़रत अब्दुल क़ुद्दूस रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जानकारी हासिल हुई तो साथियों से कहा कि भाइयों, पहले हमें गंगोह चलकर हज़रत अब्दुल क़ुद्दूस को तायब करना चाहिए। वो खुद को कुतुबुल इक्ताब कहलवाते हैं और बाज़ गैर शरई अमूर के पाबंद हैं, जिंदगी वजदो वहाल में बसर कर रहे हैं, लिहाजा इन्हें सीधा रास्ता दिखाकर ही आगे बढ़ते हैं। चुनाचा काफले का अगला दौरा गंगोह का था और वहां पहुंचकर हज़रत अब्दुल क़ुद्दूस रहमतुल्लाह अलैह को पैगाम भिजवाया गया कि वो शरीयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तायीद करें और सरवर वजदे हाल की हालतों से दूर रहें। आपने जो हसामुद्दीन का ये पैगाम सुना तो खुंदा पेशानी से जवाब भिजवाया कि हज़रत, हमें इकरार है कि हम गैर शरई कामों में पड़ गए हैं और अच्छी तरह समझते हैं कि अहकाम शरी से रूगर्दानी किसी तौर पर मुनासिब नहीं है। सो हम अल्लाह के हुजूर तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं और आइंदा बचने की दुआ भी मांगते हैं। चुनाचे इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने वाकई चंद दिन समा के बगैर गुजारे। लोग जो आपको अच्छी तरह जानते थे कि समा के बगैर तो आपका गुजारा ही नहीं है, वो आपको इस हाल में देखने के लिए आपके पास आए और हैरत का इजहार करने लगे और साथ ही दबी दबी आवाज़ में ये भी कह जाते थे कि हज़रत सिकंदर लोदी के मुहतसब आला ने आपका ये हाल किया है। अगरचा इस नवीयत की बातें हज़रत अब्दुल क़ुद्दूस के कानों में भी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। तो दोस्तों, अभी आप रहमतुल्लाह अलैह को समा से दूर हुए चंद दिन ही हुए थे कि एक रात जब तहज्जुद की खातिर आप रहमतुल्लाह अलैह उठे तो आपके कानों में एक औरत के दोहा गाने की आवाज़ आई। तो हज़रत क़ुद्दूस ने जो दोहे के दर्द भरे बोल सुने तो आप वजद में आ गए और दीवाना वार रक्स करने लगे। सब्र का ज़बर टूट गया और वजद की कैफियत में आप रक्स करते जा रहे थे और दीवाना वार नारे लगाते जाते थे। फिर जब ज़रा आपकी हालत में तब्दीली आई तो आपने हसामुद्दीन को पैगाम भेजा कि हज़रत, मैं तो आतिशज़दा लकड़ी की मानद हो चुका हूँ और आप अच्छी तरह जानते हैं कि आतिशज़दा लकड़ी की आग से जंगल में ना तो कोई खुश्क लकड़ी बच सकती है और ना ही कोई तर चीज़ जो उस आग की गिरफ्त में आ जाए। तो मौलाना, अगर आप मेरी ये कैफियत दूर कर सकते हैं तो बेशक आ जाएं, मैं आपका एहसानमंद रहूँगा। ये पैगाम सुनकर हज़रत हसामुद्दीन ने अपने एक बंदे को भेजकर मालूम करवाया कि जाकर देखो कि शेख क़ुद्दूस इस वक्त किस हालत में मुब्तला हैं। जब वो बंदा गया और आप रहमतुल्लाह अलैह को देखकर आने के बाद हज़रत हसामुद्दीन से बोला कि हज़रत, वो तो वजद की कैफियत में मुब्तला हो चुके हैं और वो दीवाना वार रक़स कर रहे हैं। तो हज़रत हसाम ने उसी लम्हे चंद बुजुर्गान दीन को इकट्ठा किया और एक हाथ में दुर्रा लेकर आपकी खानका की तरफ चल खड़े हुए। लेकिन यूं ही उन्होंने आप रहमतुल्लाह अलैह को वजद की हालत में
ایسے جلالی انداز میں دیکھا تو دفعتاً آپ میں ایک بہت بڑی تبدیلی پیدا ہوئی، اور پھر اچانک شیخ حسام الدین کی حالت میں ایک بڑی تبدیلی آئی، اور وہ بہت بےتاب ہو رہے تھے۔ کہاں وہ حضرت عبد القدوس کو سیدھا راستہ دکھانے درہ لے کر آئے تھے، اور کہاں یہ حالت تھی کہ وہ خود بھی بےتابی سے اپنی دستار مبارک اتار کر پھینکنے کے بعد ایک بلند آواز نعرہ لگا کر پروانے کی مانند شیخ عبد القدوس کے گرد گھومنے لگے۔ تو لوگوں نے حیرت سے جب یہ سارا منظر دیکھا تو حسام الدین سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ آپ کس مقصد کی خاطر یہاں آئے تھے اور کیا کر کے جا رہے ہیں؟ تو حسام الدین تھکے ہوئے انداز میں بولے کہ ہم غلطی پر تھے، ہم تاریکی میں تھے، آج ہمیں اجالا نصیب ہوا ہے، اب تک ہم اندھیرے میں بھٹک رہے تھے۔ شیخ قدوس جو سنبھل چکے تھے اور آپ کے نزدیک ہی کھڑے تھے، نرمی سے آپ کی بات سن کر بولے کہ اے حسام الدین، روشنی تو ابھی بہت دور ہے، لیکن اطمینان رکھ، ایک روز وہ تمہارا مقدر ضرور بنے گی۔ آپ نے یہ کہا اور سب کو حیرت زدہ چھوڑ کر اپنی عبادت گاہ میں چلے گئے۔ پیارے دوستو، حضرت کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی کا ایک عقیدت مند خواجہ محمد یوسف تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ خواجہ محمد یوسف کا ایک عزیز تھا جس کے طور طریقوں سے وہ سخت پریشان رہا کرتا تھا۔ اس کے طور طریقے بھی ایسے تھے کہ شرفا بھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں۔ اس آوارہ اور بدعمل شخص کو خواجہ یوسف اور دیگر لوگوں نے بہت مرتبہ سمجھانے کی کوشش کی اور اسے نیکی کی راہ دکھائی، مگر مجال ہے کہ جو اس پر کسی کی بات کا کوئی اثر ہوا ہو اور اس کے رنگ ڈنگ وہی رہے جو پہلے تھے۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ تو چکنے گھڑے کی مانند ہے اور ہر نصیحت پھسل کر اس سے اتر جاتی ہے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس آدمی کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ چاہے گا تو یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ یہ بدی کی راہ کا ایسا مسافر ہے جو کبھی بھی نیکی کے رستے پر نہیں آ سکتا۔ تو خواجہ یوسف اور دیگر لوگوں نے اس آدمی سے قطع تعلق کر لیا۔ اس بات سے وہ آدمی اور زیادہ ضد میں آ گیا اور انہیں چڑھانے کی خاطر جان بوجھ کر مزید غلط اور گمراہ کن حرکات کرنے لگا۔ تو آخر کار خواجہ یوسف نے تنگ آ کر اسے زبردستی پکڑا اور حضرت شاہ کلیم اللہ کی خانقاہ میں لے گئے اور رقت امیز لہجے میں بولے کہ حضرت، اس لڑکے نے ہمیں سخت پریشان کر رکھا ہے اور خاندان کا نام سارے بازار اچھالتا پھرتا ہے، آپ ایک نظر کرم اس پر ڈال دیں۔ تو دوستو، آپ رحمت اللہ علیہ نے اس لڑکے کو دیکھا اور پھر نرمی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے سینے پر رکھتے ہوئے فرمایا، کیوں ایسی حرکات کرتا پھرتا ہے جن سے تم اپنے رشتہ داروں کا دل دکھاتا ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ کی نصیحت کا اس شخص پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے فوراً توبہ کر لی۔ پیارے دوستو، حضرت شیخ کبیر سرف پوری تحصیل علم سے فارغ ہو کر کسی جگہ مرید ہونا چاہتے تھے، تو ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی چہرہ اور لال رنگ کے ایک بزرگ نے انہیں بیعت کر لیا ہے۔ تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس ملک کے صاحب ولایت حاجی چراغ و ہند ہیں، ان کے پاس جانا چاہیے۔ جب میں ان کی خدمت میں پہنچا تو جو صورت انہوں نے خواب میں دیکھی تھی مجھے وہ نظر نہیں آئی، تو میں حیران ہو کر ان کی خانقاہ میں ہی رہنے لگا۔ جب میر سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کی ولایت کا چرچا بڑھنے لگا تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہی پہچان لیا کہ یہ تو وہی بزرگ ہیں جنہیں میں نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ بس میں نے اپنا سر ان کے قدموں میں رکھ دیا اور ان کا مرید بن گیا۔ تو حضرت شیخ نے اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ وہی بچہ شیر ولایت ہے جس کے متعلق میرے شیخ نے مجھے خوشخبری سنائی تھی۔ میں اسی کے انتظار میں تھا،
غرض یہ کہ جب یہ خبر شیخ حاجی چراغ ہند کو پہنچی تو وہ بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے اور کہنے لگے کہ کبیر مر جائے کہ یہاں سے جا کر وہ وہاں کا مرید بن گیا ہے۔ جب حضرت سید جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے بیٹے کبیر، تو فکر مت کر، تم ایک دن بہت بڑے پیر کبیر بنو گے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے بادشاہ وقت کی اصلاح کے لیے فرمایا کہ بادشاہ اپنے اوقات کو اس طرح ترتیب دیں کہ صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد اشراق تک وہ وظیفے پڑھیں، پھر علماء اور صلحاء کے ساتھ صحبت رکھیں اور چاہت کے وقت تک ان سے عدل و انصاف کے متعلق قرآنی آیات کا مطالعہ کریں۔ اس جگہ وزیروں اور ندیموں کو بلائیں اور یہ لوگ فوجوں کے جو معروضات پیش کریں ان کا مناسب جواب دیں اور ہر آدمی کے مسئلے مسائل کو حل کریں، اور اس کے بعد دربار عام لگایا جائے جس میں رایا اور مسلمانوں کے قضایا اور دوائی پیش ہوں اور شریعت کے مطابق انصاف کے ساتھ سب لوگوں کے فیصلے کیے جائیں۔ مساوات، قضات اور مشاہ کی درخواستوں کو صدر پہنچایا جائے۔ اس گروہ کے لیے ایک ایسے شخص کو صدر مقرر کریں جو متدین اور ہمدرد ہو، بلکہ اسے صوفی مشرف بھی ہونا چاہیے، اور وزیر تمام علوم و فنون سے آراستہ ہونے کے علاوہ خصوصیت کے ساتھ دیندار اور وکالت کا منصب ایسے شخص کو دیں جو پسندیدہ اخلاق کا حامل ہو اور نہایت عقل مند، سریع الفہم اور حاضر جواب ہو۔ اس قسم کے ہر شخص کو کوئی نہ کوئی مناسب عہدہ ضرور دیں تاکہ حکومت کو چلانے کے کاموں میں وہ حکومت کی اچھے طریقے سے مدد کر سکیں اور ہر ایک کام کے متعلق دوسروں سے نہ پوچھیں۔ قیلولہ کے وقت آرام کرنے کے لیے چلے جائیں اور قیلولہ کے بعد نماز پڑھیں، اور کبھی بھی اپنی نمازوں کو قضا مت کریں۔ ظہر کی نماز کے بعد جس قدر ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کریں۔ پیارے دوستو، حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آپ کے بعض حاسدین ایک زندہ شخص کو کفن پہنا کر لے آئے اور آپ رحمت اللہ علیہ سے درخواست کرنے لگے کہ حضور، یہ آدمی ہمارا ساتھی تھا، یہ مر گیا ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ ان لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا تھا کہ جب نماز کے واسطے حضرت تکبیر پڑھیں گے تو مردہ اٹھ کر حضرت کو سلام کرے گا اور کہے گا کہ حضرت دیکھ لیں آپ کی کرامات، مردے کو آپ زندہ کرتے ہیں۔ اس طرح حاسدین نے حضرت کا مذاق اڑانے کی ٹھان رکھی تھی، لیکن حضرت اشرف سمنانی رحمت اللہ علیہ کو اپنے نور باطن سے پہلے ہی ان حاسدین کا منصوبہ معلوم ہو چکا تھا۔ حضرت سید اشرف سمنانی رحمت اللہ علیہ کو اپنے نور باطن سے پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ لوگ مذاق کر رہے ہیں، تو پہلے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس آدمی کی نماز جنازہ پڑھانے سے صاف انکار کر دیا، لیکن وہ حاسدین نہ مانے اور ضد پر اتر آئے اور کہنے لگے، آپ تو بڑے حضرت بنے پھرتے ہیں، کیا آپ ایک مردہ آدمی کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے؟ تو یہ سن کر حضرت سید اشرف سمنانی رحمت اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور اپنے ساتھیوں کو لے کر نماز شروع کر دی۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ نے نماز جنازہ کی تکبیر کہی تو وہ مردہ اٹھ کر بیٹھا نہیں اور نہ ہی اس نے آپ رحمت اللہ علیہ کو سلام کہا جیسے کہ ان حاسدین نے منصوبہ بنا رکھا تھا۔ تو یہ دیکھ کر وہ سارے حاسدین اس مردے کے پاس آئے کہ دیکھا وہ شخص تو بالکل ہی مر چکا تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر وہ لوگ بہت روئے پیٹے اور اپنا قصور معاف کرانے لگے۔
تو حضرت سید اشرف سمنانی رحمت اللہ علیہ نے ان کا قصور معاف کر دیا، تو وہ آدمی جو مر گیا تھا وہ دوبارہ سے زندہ ہو گیا، اور وہ لوگ اپنے ساتھی کو ساتھ لے کر واپس لوٹ گئے، اور ان لوگوں نے آئندہ سے ایسی حرکات کرنے سے توبہ کر لی۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے حجرہ کی تعمیر کے لیے ملک مبارک خضر آبادی نے، جو آپ کے عقیدت مندوں میں شامل تھے، ایک شہتیر چروا کر بھیجا، اور وہاں کے حاکم نے، جو کہ آپ کا مرید بھی تھا، اپنے تمام مماروں کو جمع کر کے یہ حکم دیا کہ حضرت کا حجرہ فوری طور پر تعمیر کیا جائے۔ لیکن دوستو، اتفاق سے وہ شہتیر بہت چھوٹا ثابت ہوا، اور معماروں نے جتنی بھی کوشش کی، لیکن وہ شہتیر چھت ڈالنے میں کام نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار ان مستریوں نے یہ کہہ کر جواب دے دیا کہ جب تک نئے شہتیر نہیں آتے یہ حجرہ مبارک تعمیر نہیں ہو سکتا۔ جب یہ خبر حضرت اقدس رحمت اللہ علیہ تک پہنچی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم درویش آدمی ہیں، ایک مرید نے یہ شہتیر بھیجے ہیں، ہم دوسرے شہتیر کہاں سے لائیں گے؟ ہاں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے لکڑی جنگل میں لمبی ہو سکتی ہے تو اس کی قدرت سے یہ شہتیر بھی لمبے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے موقع محل پر جا کر اپنے عصا سے شہتیر کو ناپا اور فرمانے لگے کہ یہ سارے شہتیر اٹھا کر اس دیوار پر ڈالو۔ تو دوستو، جب ان معماروں نے ان شہتیروں کو دیوار پر رکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے لکڑی اس قدر لمبی ہو گئی پر پوری آ گئی۔ یہ حجرہ شاہ آباد میں تھا، اور مغلوں کے حملوں کے بعد یہ حجرہ مبارک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ ناظرین محترم، گنگو کے علاقے میں جس جگہ پر حضرت اقدس رحمت اللہ علیہ نے قیام فرمایا تھا، وہاں پر ایک ہندو جوگی رہتا تھا جو صاحب استدراج تھا۔ ایک دن حضرت صاحب کا گزر جوگی کے مکان کے قریب سے ہوا، تو چونکہ وہ جگہ بڑی زیادہ خوشنما تھی تو آپ کو وہ جگہ بہت پسند آئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ جگہ ہمارے رہنے کے لیے بہت ہی مناسب رہے گی۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ اس جگہ کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ اس کے گرد چیلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب آپ نے ان سے دریافت کیا کہ اے چیلو، تمہارا گرو کہاں ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ جس زمین پر ہم بیٹھے ہیں 1 سال سے ہمارا گرو اس کے نیچے تہ خانے میں باطنی شغل حبس دم میں مشغول ہے، اور تہ خانے کے دروازے چن دیے گئے ہیں، اور وہاں پہنچنے کا کوئی بھی راستہ موجود نہیں ہے۔ ہوا کے لیے صرف ایک چھوٹا سا سوراخ رکھا گیا ہے۔ تو حضرت اقدس نے سوراخ سے جھانک کر جب اندر دیکھا تو جوگی اپنے فکر میں غرق تھا۔ یہ دیکھ کر آپ نے اطلاق ذات حق کی طرف توجہ فرمائی، جس کی وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہ کا جسم ایسا لطیف ہوا کہ آپ رحمت اللہ علیہ اس سوراخ کے ذریعے تہ خانے کے اندر چلے گئے۔ آپ کے اندر جانے سے جوگی کی حالت میں بہت افاقہ ہوا، اور اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک آدمی اسے اپنے سامنے بیٹھا ہوا نظر آیا۔ تو اس جوگی نے پوچھا کہ اے بندے، تو کون ہے اور یہاں کس طرح آیا ہے؟ یہاں آنے کے سب دروازے تو بند ہیں، تو اس چھوٹے سے سوراخ سے اندر کیسے آ گیا؟ تو حضرت اقدس رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ ہوں، اور خدا کی قدرت سے ہی یہاں پہنچا ہوں۔ تو جوگی کو معلوم ہو گیا کہ یہ کوئی صاحب کمال آدمی ہے۔ اس کے بعد حضرت اقدس رحمت اللہ علیہ نے اس جوگی سے پوچھا، اے جوگی، بتاؤ تم نے اپنے کام کو کہاں تک پہنچایا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اگر میں چاہوں تو فوراً پانی بن سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ حضرت کے سامنے ہی پانی بن گیا۔
حضرت اقدس رحمت اللہ علیہ نے کپڑے کا ایک حصہ اس پانی میں تر کر لیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ جوگی اپنی اصلی حالت میں واپس آدمی بن گیا۔ تو حضرت اقدس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب میں تمہارے سامنے پانی بنتا ہوں، میرے پانی سے اپنا کپڑا تر کر لینا، میں نے بھی تمہارے پانی سے کپڑا تر کر رکھا ہے، اس سے تجھے خدا کی قدرت معلوم ہو جائے گی۔ اس کے بعد حضرت اقدس رحمت اللہ علیہ بھی پانی میں تبدیل ہو گئے اور جوگی نے اپنا کپڑا تر کر کے پاس رکھ لیا۔ تو دوستو، جب حضرت اقدس دوبارہ آدمی کی شکل میں ظاہر ہوئے تو جوگی نے اپنا والا کپڑا سونگا تو اس قدر بدبو آئی کہ اس کا دماغ پرانگدہ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت اقدس نے فرمایا کہ اب اس کپڑے کو سونگو جو میرے پانی سے تم نے تر کیا تھا۔ جب اس نے اس کپڑے کو سونگا تو اس قدر خوشبو تھی کہ کوئی عطر اور عنبر نے بھی اس جیسی خوشبو نہیں ہوگی۔ تو دوستو، آپ کی یہ کرامت دیکھ کر وہ جوگی آپ کا بے حد معتقد بن گیا۔ اس کے بعد اس نے حضرت اقدس سے دریافت کیا کہ میں بھی اپنے فن میں کامل اور آپ بھی اپنے فن میں کامل ہیں، لیکن یہ خوشبو اور بدبو کا فرق کس وجہ سے پیدا ہوا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ فرق اس وجہ سے ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم و فضل سے مسلمان ہیں اور تم ہندو ہو۔ جوگی نے کہا، اچھا آپ مجھے دین اسلام کے بارے میں آگاہ کریں تاکہ میں بھی آپ کی طرح بن جاؤں۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس جوگی کو دین اسلام کی تعلیمات فرمائی تو وہ سن کر فوری طور پر وہ مسلمان بن کر حضرت اقدس رحمت اللہ علیہ کا مرید بن گیا۔ اس کے بعد اس جوگی نے تہ خانہ سے باہر آ کر اپنے چیلوں کو، جن کی تعداد کم و بیش 700 کے قریب بتائی جاتی ہے، اسلام سے مشرف کیا اور سب کے سب حضرت اقدس کے مرید ہو گئے۔ تو حضرت اقدس رحمت اللہ علیہ نے اس جوگی کی تربیت فرمائی اور تھوڑے عرصے میں وہ جوگی مرتبہ کمال تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے خلافت دے کر ایک علاقے کا صاحب ولایت مقرر فرما دیا اور تمام چیلوں کی تربیت پر مأمور فرمایا اور خود بما اہل و عیال اس جوگی کی اقامت میں قیام پذیر ہوئے۔ چنانچہ آج تک وہ جگہ موزہ ہے اور حضرت اقدس رحمت اللہ کی اولاد وہاں پر رہائش پذیر ہے، اور وہ مقام گنگو کے مرسل سرائے شیخ عبد القدوس رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے۔